Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher of Social Studies. I am Professor Muhammad Aslam, and I welcome you on behalf of Snowman Publishers. I am here to introduce you to the Snowman's QR series of its social studies textbooks of Class 1 onwards. The QR code on the first page of each chapter will open to you an audio-video talk aimed at guiding you on how to teach that chapter the best way. Medium of communication with you throughout will be bilingual, that is, a mix of English and Urdu. It will be English because the textbooks are in English, and we will be taking help of Urdu to make our sessions easily comprehensible. So, allow me to speak in Urdu too. आज का सेशन किसी एक बाब पर नहीं बल्कि सोशल स्टडीज़ की तदरीस के अमूमी तारुफ पर मुश्तमिल है और हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि सोशल स्टडीज का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूं और वो ये है कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले तमाम मज़ामीन का जब हम बारी बारी जिक्र करते हैं तो कोई भी मजमून हो सोशल स्टडीज़ के अलावा हम जब वो लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पर लाते हैं तो एक तस्वीर बनती है हमारे सामने। इंग्लिश है, कंप्यूटर स्टडीज़ है, इस्लामियात है, उर्दू है, साइंस है, मैथ्स है। जो ही हम ये लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारे सामने बड़ा एक वाज़ेह सा खाका बन जाता है कि अच्छा हाँ, इंग्लिश है तो ऐसा होगा, और बाकी मज़ामीन बारी बारी हम जब जिक्र करते हैं तो फ़ौरन समझ जाते हैं कि हाँ, इस मज़मून में क्या क्या है। लेकिन सोशल स्टडीज़ के मामले में ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हम अगर किसी से पूछें, किसी बच्चे से पूछें या बाज़ औक़ात सोशल स्टडीज़ के टीचर्स से भी पूछें कि भाई सोशल स्टडीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा मौजू क्या होता है, तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं। और चंद मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि मैंने जब किसी से ये सवाल पूछा कि आप सोशल स्टडीज़ में पढ़ते क्या हो, तो जवाब में ये कहा गया कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोशल स्टडीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसके मानी क्या है। सो आपके सामने ये टेक्स्ट आ रहा है, सोशल स्टडीज डिफाइंड। सोशल स्टडीज is a subject connected with the study of people in a society. The word social means connected with society in the way it is organized. Society means
people in general living together in communities. A society is a group of people with common territory, interaction, and culture. Culture refers to the language, values, beliefs, behavior, and material objects that constitute a people's way of life. यहाँ जरा सा तवक्कुफ कीजिए और मैं टेक्स्ट से हट के आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं उर्दू में कि सोशल स्टडीज है क्या। देखिए, मैं अगर सीधा सीधा इन दो अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा पेश करूं, आपको यकीनन मालूम होगा कि सोशल स्टडीज के मुतरादिफ के तौर पर जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में वो है मुआशरती उलूम। तो स्टडीज के मानी तो हो गए उलूम या मुतालिया। अब सोशल क्या है? सोशल का मतलब है मुआशरे से मुताल्लिक, connected with society and the way it is organized. So मुआशरे से मुताल्लिक जो हमारा मुतालिया है या मुआशरे से मुताल्लिक जो हमारे उलूम हैं, उन पर मबनी जो कुछ हम पढ़ते हैं वो सारा कुछ सोशल स्टडीज में शामिल है। और मुआशरा क्या है? चलें इस पर भी मुख्तसर सी बात करते हैं। मुआशरे का मतलब है कि आम तौर पर लोग जो इकट्ठे रहते हैं, मुआशरा लोगों का वो ग्रुप है, लोगों का वो गिरोह है जिनका अपना मुश्तरका तौर पर मुश्तरका मिल्कियत की हैसियत से एक इलाका है उनके पास। वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उनका कल्चर या दूसरे अल्फाज में उनकी सकाफत एक है। अब हो सकता है आप सोचें कि ये सकाफत क्या होती है। तो सकाफत या इसके लिए जो अंग्रेजी में लफ्ज है कल्चर, वो मजमुआ है मुख्तलिफ अवामल का, जिसमें शामिल है जुबान, अक़दार, नजरियात, रवैये और उस माहौल में मौजूद मादी अशिया। अब इन सब चीजों से मिलकर उन लोगों का एक तर्ज जिंदगी तश्कील पाता है। वो जो तर्ज जिंदगी है, जिस तरह उस इलाके के लोग जिंदगी गुजारते हैं, उस तर्ज जिंदगी को उनकी सकाफत कहा जाता है। सो मैं दोबारा जरा मुख्तसर अंदाज में बयान करने की कोशिश करता हूं कि सोशल स्टडीज का मौजू क्या है। सोशल स्टडीज का मौजू है एक मुआशरा जहां के रहने वाले लोग, उनका अपना एक इलाका हो, वो मिलजुल कर जिंदगी बसर कर रहे हों और उनकी एक मुश्तरका सकाफत भी हो। और सकाफत मैंने आपको बता दिया कि इसमें जुबान है, अक़दार है, नजरियात हैं, रवैये हैं और मादी अशिया भी मौजूद है। अब मैं एक दफा फिर अंग्रेजी में आपको सोशल स्टडीज की
ایک ایسی تعریف یا ایک ایسی ڈیفینیشن بتاتا ہوں جو ہمیں دی ہے NCSS یعنی نیشنل کاؤنسل فار دا سوشل اسٹڈیز USA. امریکہ میں سوشل اسٹڈیز کے لیے ایک قومی کونسل بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے NCSS. اور ظاہر ہے انہوں نے بہت طویل ریسرچ کے بعد یہ طے کیا ہوگا کہ سوشل اسٹڈیز کا مطلب کیا ہے. سو NCSS نیشنل کاؤنسل فار دا سوشل اسٹڈیز USA defines social studies as the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. اب میں یہاں اس کی ذرا مختصر سی وضاحت کر دوں. دو باتیں ہیں اس میں خاص طور پر جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو مضمون ہے سوشل اسٹڈیز کا یہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کا ایک مشترکہ مطالعہ ہے. اب انگریزی میں تو سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز الگ الگ شاخیں ہیں علم کی، لیکن اردو میں ان دونوں کے لیے ایک ہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے سماجی علوم، یعنی وہ علوم جو معاشرے سے متعلق ہوں، جو سماج سے متعلق ہوں، جو سوسائٹی سے متعلق ہوں. ان کا ذکر ابھی بعد میں بھی آئے گا. اب دوسری بات کہ اس سارے علوم کا یعنی سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز جو مل کے بناتے ہیں سوشل اسٹڈیز کو، یہ علوم پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد ہے ٹو پروموٹ سیوک کمپٹنس، یعنی آپ کی جو بندہ سوشل اسٹڈیز پڑھتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو معاشرتی اہلیت ہے وہ بہتر ہوگی، یا دوسرے الفاظ میں سوشل اسٹڈیز پڑھنے کے نتیجے کے طور پر بندہ ایک بہتر شہری بن سکتا ہے، یا اس کو کم از کم بننا چاہیے. تو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور مضمون ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیوکس، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شہریت. سیدھا سیدھا یعنی سوشل اسٹڈیز کا ترجمہ کیا جاتا ہے معاشرتی علوم اور سیوکس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شہریت. تو یہ یاد رکھیے کہ سوشل اسٹڈیز پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو ایک بہتر شہری بننا چاہیے. بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ ایک الگ بات ہے، چونکہ اور بھی بے شمار عوامل ہیں جو اس کی شخصیت سازی میں کردار ادا کرتے ہیں. So, coming back to the script, in essence, social studies promotes knowledge of and involvement in civic affairs. یعنی شہری معاملات، معاشرتی معاملات میں پڑھنے والے کی شرکت اور ان معاملات کا علم، ان سے بنتا ہے یہ مضمون جسے ہم سوشل اسٹڈیز کہتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ
آپ نے بھی یہ لفظ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اس مضمون کا سکوپ کیا ہے. سکوپ کا مطلب ہے کہ دائرہ عمل کیا ہے. سوشل اسٹڈیز ایز اے سبجیکٹ studies people, their mutual relationship, and their relationship with the environment. Environment comprises the conditions that affect the behavior and development of people. Taking the word scope in our context as the range of things that a subject deals with, it can safely be said that social studies has a lot more scope than any other subject in school curriculum. Let us see how various social sciences and humanities integrate in social studies. یہاں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ کیسے امریکہ کی نیشنل کاؤنسل فار دا سوشل اسٹڈیز نے سوشل اسٹڈیز کی ڈیفینیشن دی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اٹس این انٹیگریٹڈ اسٹڈی آف دی سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز ٹو پروموٹ سیوک کانفیڈنس. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سوشل اسٹڈیز میں کیا کیا شامل ہے. ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز میں سے کیا کیا شامل ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان دونوں کے لیے اردو میں سماجی علوم کی اصطلاح ہی استعمال کی جاتی ہے. سوشل اسٹڈیز ایز انٹیگریٹڈ اسٹڈی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا خبردار کر دوں کہ جو آئندہ چند منٹ ہم نے بات کرنی ہے کہ کیسے سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز ملتے ہیں سوشل اسٹڈیز میں، تو یہ تھوڑا سا آپ کو کچھ چیزیں نئی محسوس ہوں گی، مشکل لگیں گی، لیکن اب تو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے تو ہم بھی کیوں نہ استعمال کر لیں کہ گھبرانا نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کہ سوشل سائنسز میں سے کیا کیا سوشل اسٹڈیز پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور ہیومینٹیز میں سے کیا کیا سوشل اسٹڈیز میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. Social sciences are the subjects connected with the study of people in a society. The major social sciences are geography, جغرافیہ. ان کی انتہائی مختصر سی ڈیفینیشنز بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہسٹری، تاریخ، لا، قانون. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ قانون سے مراد ہماری کیا ہے. لا مینس سسٹم آف رولز a society must obey. لنگوسٹکس، لسانیات. لنگوسٹکس means scientific study of language or languages. Political science, سیاسیات, study of government and politics. Psychology, نفسیات, scientific study of mind and how it influences behavior. یعنی ذہن کا سائنسی مطالعہ اور یہ انسانی رویے کو کیسے متاثر کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو پھر مائنڈ کا بھی بتاتا چلوں کہ مائنڈ کیا ہے. مائنڈ ہے یا ذہن ہے انسان کے سوچنے کی صلاحیت. سوشالوجی ہے عمرانیات، اینتھروپالوجی ہے بشریات، اکنامکس ہے معاشیات.
ہیومینٹیز میں جیسے سوشل سائنسز میں جغرافی تھی تو ہیومینٹیز میں ہیومن جغرافی کر دی گئی. جغرافی صرف جغرافیہ ہے تو ہیومن جغرافی بشری جغرافیہ ہے, انسانی جغرافیہ ہے. ہسٹری ہو گئی, لا, لنگوسٹکس, پولیٹیکل سائنس, فلسفی چونکہ سوشل سائنسز میں کور نہیں ہوئی تو یہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ فلسفی از دا اسٹڈی آف دا نیچر اینڈ میننگ آف دا یونیورس اینڈ آف ہیومن لائف. فلسفہ, ریلیجن, دینیات, literature, pieces of writing that are valued as work of art. Adab, art, use of imagination to express ideas or feelings, particularly in painting, drawing, or sculpture. اب ہم آتے ہیں کہ سوشل اسٹڈیز کی شاخیں کون کون سی ہیں. سوشل اسٹڈیز میں کون کون سے مضامین ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. 7 branches of social studies. ہسٹری, تاریخ, the study of past events and their causes. Sociology, عمرانیات, the study of people's relationship with one another. یعنی سوشیولوجی کیا ہے؟ کسی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے باہمی تعلقات کا مطالعہ سوشیولوجی کہلائے گا یا اردو میں عمرانیات کہلائے گا. اکنامکس, معاشیات, the study of how people make living and how their society produces and gives them what they need. Political science, سیاسیات, the study of government and how it works. حکومت کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے, اس کا مطالعہ سیاسیات کہلاتا ہے. سوکس, the study of people's rights and duties as citizens and members of a particular society. شہریت, لوگوں کے حقوق کیا ہیں, لوگوں کے فرائض کیا ہیں بطور کسی خاص معاشرے کے حصے کے. یہ اس کے بعد ہیومن جغرافی ہے جس کو ہم بشری جغرافیہ کہتے ہیں. The study of how human society affects or is influenced by the earth's surface. انسان پر زمین کے کیا اثرات ہیں اور زمین پر انسان کے کیا اثرات ہیں, اس کو ہم بشری جغرافیہ کہتے ہیں. اور آخر میں یہ جو شاخیں ہیں سوشل اسٹڈیز کی 7, ان میں سے آخری شاخ جو ہے وہ ہے کرنٹ افیئرس, حالات حاضرہ, the study of all kinds of issues currently facing the world. یہاں ان 7 برانچز کا ذکر کرنے کے بعد اور اس سے پہلے میں نے آپ کو سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز میں شامل الگ الگ جو مضامین ہیں, بلکہ ان میں سے بہت سے مشترکہ بھی ہیں, ان کا ذکر کیا. اور ابھی ابھی میں نے سوشل اسٹڈیز کی جو 7 شاخیں ہیں ان کی بات کی. اب یہ سارا کچھ کہنے کا
جو میرا مطلب تھا، جو مقصد تھا، وہ آپ کو یہ سمجھانا تھا محترم ٹیچر کہ سوشل اسٹڈیز وہ واحد مضمون ہے جس میں کتنے سارے اور مضامین، کتنے سارے اور علوم شامل ہیں۔ دیکھیں، سوشل اسٹڈیز عام طور پر بطور مضمون کے یہ کلاس 1 سے ہی ہم شروع کر دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کلاس 1 کی کتاب میں بھی کتنی ویرائٹی ہوتی ہے، کیا کیا کچھ ہم شامل کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی سائنس بھی آ جاتی ہے، جغرافیہ بھی آ جاتا ہے، تاریخ بھی آ جاتی ہے، اکنامکس بھی آ جاتی ہے، پولیٹیکل سائنس بھی آ جاتی ہے اسٹڈی آف گورنمنٹ کی صورت میں۔ تو اتنا کچھ سوشل اسٹڈیز میں شامل ہے، اور یہ واحد مضمون ہے جس میں اتنے زیادہ مضامین شامل ہوتے ہیں۔ Let us now look at the importance of social studies. Whatever one does to earn their living, they have to live in a society, interact with individuals belonging to different cultural and socio-economic backgrounds, adapt to various situations and circumstances, and also adhere to certain social norms in order to lead a peaceful and productive life. Social studies helps in doing all this better. اب میں اس کو مختصراً ذرا اردو میں بیان کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنی روزی روٹی کے لیے جو کچھ بھی کرے، اسے بہرحال ایک معاشرے کا حصہ بن کے رہنا پڑتا ہے، اسے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑتا ہے، اور مختلف قسم کے حالات میں زندہ رہنا پڑتا ہے، اور وہ چونکہ معاشرے میں رہتا ہے جو بہرحال کسی نہ کسی حد تک کسی تہذیب کے دائرے میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، سو ہمیں مہذب بننے کی کوشش بھی کرنی ہے تاکہ ہم ایک پرامن معاشرے میں رہ سکیں جو اپنی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے۔ سوشل اسٹڈیز بطور ایک مضمون کے یہ ہمارے بچوں کی مدد کرتا ہے، یا کم از کم کرنی چاہیے، کہ انہیں ایک بہتر شہری بننے میں مدد کرے۔ دیکھیں، باقی جتنے مضامین ہیں ان کی اپنی اپنی اہمیت ضرور ہے، مگر اہمیت کی وسعت جتنی سوشل اسٹڈیز کی ہے شاید کسی بھی اور مضمون کی نہیں۔ باقی مضامین علم تو دیتے ہیں، مگر جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سیوک سینس، وہ نہیں دیتے، وہ صرف سوشل اسٹڈیز دیتا ہے۔ Let us now see how social studies helps the children, where it helps the children to develop awareness of the world and their environment.
سوشل اسٹڈیز کے مضمون میں چونکہ بہت زیادہ وسعت ہے، یہ پوری دنیا کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ ہم سوشل اسٹڈیز میں دنیا کا نقشہ بھی بچوں کو دکھاتے ہیں، پاکستان کا نقشہ بھی بچوں کو دکھاتے ہیں، اور ہم اس شہر تک بھی آ جاتے ہیں جہاں وہ اسکول ہے جس کے بچے سوشل اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اب تو گوگل پہ میپ میں جائیں، اب یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، اور آپ یہ ٹیکنالوجی بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دور افتادہ گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں آسانی کے ساتھ آپ گوگل پہ جا کے، میپ پہ جا کے بچوں کو وہ گاؤں کی لوکیشن دکھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھو بچوں، یہ ہمارا گاؤں ہے۔ پھر آپ شہر تک جائیں، پھر آپ اس علاقے تک جائیں، ملک دکھائیں، صوبہ دکھائیں اور دنیا دکھائیں۔ Then it develops critical thinking abilities۔ یہ لفظ کریٹیکل تھنکنگ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دیر کے لیے ذرا سا مشکل لگے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ ہے کیا۔ آپ نے دو قسم کی تھنکنگ کے بارے میں سنا تو ضرور ہوگا، یہ لفظ کم از کم ضرور آپ کی سماعت سے گزرے ہوں گے، کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹو تھنکنگ۔ جیسے اسکول میں بچوں سے کریٹو تھنکنگ اور کریٹو رائٹنگ کرائی جاتی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ از دا پروسیس آف اینالائزنگ انفارمیشن in an objective way in order to make a judgment about it۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی انفارمیشن کو، کسی معلومات کو انالائز کرنا، اس کا تجزیہ کرنا آبجیکٹو طریقے سے۔ اب آبجیکٹو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو الگ رکھتے ہوئے، اپنی پسند اور ناپسند کو الگ رکھتے ہوئے، تاکہ آپ کسی فیصلے تک پہنچ جائیں۔ اور کریٹو تھنکنگ کیا ہے؟ یہ خیالات پیدا کرتی ہے، اور کریٹیکل تھنکنگ ان خیالات کو ایویلیویٹ کرتی، اس کی جانچ کرتی۔ سو یہ سوشل اسٹڈیز کا مضمون جو ہے یہ بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ ابیلٹیز پیدا کرتا ہے۔ دین اٹ انہینسز دیئر سوشل انڈرسٹینڈنگ۔ معاشرے کو بہتر طور پر جاننے لگتے ہیں بچے سوشل اسٹڈیز بتدریج پڑھتے ہوئے، اینڈ دے بیکم بیٹر سٹیزنز۔ ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ they will become, after studying social studies, they will become better citizens۔ بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم سوشل اسٹڈیز کو پڑھاتے کیسے ہیں۔ بٹ اگر ہم ٹھیک طریقے سے پڑھاتے ہیں، جس کا بھی بعد میں کچھ دیر بعد ذکر ہوگا، تو ان کو بہتر شہری بننے میں مدد دینی چاہیے، معاشرتی علوم کو یا سوشل اسٹڈیز کو۔ لیکن یہ تو صرف ایک خواہش ہے نا کہ ہمیں سوشل اسٹڈیز کو بہتر طریقے سے پڑھانا چاہیے۔ ہم عملی طور پر پڑھاتے کیسے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ہاؤ سوشل اسٹڈیز از ٹریٹڈ ایٹ اسکولز۔ یہ ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں میں جس کے آپ چشمدید گواہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سوشل اسٹڈیز کے ساتھ اسکولوں میں کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہاؤ سوشل اسٹڈیز از ٹریٹڈ ایٹ اسکولز ایز اے مائنر سبجیکٹ۔
آپ تسلیم کریں گے کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، کوئی بھی پڑھا لے گا. تو حالانکہ جتنا وسیع علم، جتنا وسیع مطالعہ اس کے لیے چاہیے، شاید باقی مضامین کے لیے نہیں چاہیے. اینی ونز جاب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عام طور پر سوچ یہ ہوتی ہے سوشل اسٹڈیز اور کسی کو دے دو، کوئی بھی پڑھا لے گا. دین اٹس ٹاٹ لائک اے کمپریہینشن پیسج ان انگلش. یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ جس طریقے سے ہم سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں اس طریقے سے سوشل اسٹڈیز کو پڑھایا نہیں جانا چاہیے. عملی طور پر ہوتا کیا ہے؟ وہی طریقہ جو انگریزی میں ہے، جو اردو میں ہے، جو سائنس میں ہے. انگلش میں جیسے کمپریہنشن پیسج ہے، یہ بھی پیسج ہے، اس کی ریڈنگ ٹیچر کر دیتے ہیں، پھر بچوں سے ریڈنگ کروا لیتے ہیں اور پھر جمپ کرتے ہیں ایکسرسائز پر، سوالوں کے جواب تیار کرا دیتے ہیں، وہ یاد کروا دیتے ہیں، بیچ میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. اگر اسی طریقے سے سوشل اسٹڈیز کا مضمون پڑھایا جائے گا تو جو اصل مقصد ہے، یعنی وہ ایک بہتر شہری بن سکیں، ان میں ایک سوک سینس پیدا ہو، وہ مقصد شاید حاصل نہیں ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل اسٹڈیز کے مضمون کو کیسے پڑھایا جائے. ہاؤ ٹو میک ٹیچنگ آف سوشل اسٹڈیز knowledgeful, thought provoking and interesting. یعنی 3 بڑے مقاصد ہیں جو سوشل اسٹڈیز پڑھا کر ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں حاصل کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ وسیع سے وسیع تر علم ملے بچوں کو. دوسرا تھاٹ پرووکنگ، وہ فکر انگیز بھی ہو. وہ پڑھنے کے بعد بچے سوچنے پر نہ صرف آمادہ ہو جائیں بلکہ مجبور ہو جائیں. اور پھر اس کو ہم دلچسپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ چونکہ اگر ہم نے اس کو اسی روایتی طریقے سے سوشل اسٹڈیز کو بھی پڑھانا ہے کہ ٹیکسٹ پڑھ لیا، ریڈنگ کر لی، پہلے ٹیچر نے کر لی، پھر بچوں نے کر لی، چند ایک مشکل الفاظ کے معنی بتا دیے، اس کے بعد ایکسرسائز کر لی، بس، تو پھر نہیں. اب ہم بات کرتے ہیں، یہ چند نکات ہیں جو آپ کے سامنے آتے جائیں گے، کہ ہم اس کو سوشل اسٹڈیز کی تدریس کو، اس کے پڑھانے کو علم سے بھرپور کیسے کر سکتے ہیں، فکر انگیز کیسے بنا سکتے ہیں اور دلچسپ کیسے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے گو بیونڈ ریڈنگ اینڈ میمورائزنگ. جیسے میں نے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر کر دیا کہ اس روایتی انداز سے نکلیں، پڑھو، یاد کرو. ایکٹیویٹیز بچوں کو سوچوائیں
ایسی باتیں کریں، ایسی ڈبیٹ کریں، ایسی ایکٹیویٹیز کریں جن سے بچے سوچنے پر راغب ہوں، سوچنے پر مجبور ہو جائیں، وہ کرٹیکل تھنکنگ کر سکیں، وہ کریٹو تھنکنگ کر سکیں، اور الٹیمیٹلی وہ بہتر شہری بن سکیں۔ ایڈریس دا چلڈرنس کیوریوسٹی۔ جتنی کیوریوسٹی، یاد رکھیں، بچوں میں ہوتی ہے اتنی بڑوں میں نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں ہماری تو کیوریوسٹی مرنے کے قریب ہو جاتی۔ آپ تسلیم کریں گے کہ بالکل چھوٹے بچے، اسکول جانے سے پہلے کی عمر کے بچے، وہ آپ سے سوال پوچھ کر آپ کی جان کھا جاتے ہیں۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیوریوسٹی ہے۔ تو ان کی کیوریوسٹی کو، ان کے تجسس کو آپ تسلیم کریں، اس سے کام لیں، اور ان کے تجسس کو آپ مطمئن کریں۔ انکریج گروپ لرننگ تھرو گروپ ٹاسکس۔ دیکھیں، سوشل اسٹڈیز یا ان ادر ورڈز سوسائٹی کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ انسان مل جل کر رہتے ہیں۔ تو آپ کلاس میں پڑھاتے ہوئے، سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہوئے، آپ ذرا مل جل کر بچوں کو کام کرنا سکھائیں نا۔ ٹیک دیم آن ورچوئل ورلڈ ٹرپس تھرو میپس، گلوبس اینڈ ایٹلسز۔ ہیو اے ورلڈ میپ فکسڈ ان دا کلاس روم۔ یہ ذرا غور کرنا ان الفاظ پر۔ ٹیک دیم آن ورچوئل ورلڈ ٹرپس تھرو میپس، گلوبس اینڈ ایٹلسز۔ دنیا کا نقشہ لگائیں نا کلاس روم میں۔ ہر کلاس روم میں ہونا چاہیے ورلڈ میپ۔ آپ دنیا کی سیر کرائیں، ورچوئل ورلڈ ٹرپس لے جائیں ان کو، کبھی امریکہ لے جائیں، کبھی یورپ لے جائیں، کبھی افریقہ لے جائیں، کبھی سمندر دکھا دیں، کبھی بڑے دریا دکھا دیں، پاکستان دکھا دیں، پاکستان کے ہمسائے دکھا دیں۔ ٹرائی controversial topics through fun debates۔ ان کی کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کو سوچنا سکھائیں۔ اور سوچنا اسی طرح سکھا سکتے ہیں کہ کوئی ایسے ٹاپک پہ ان سے بحث کروا دیں جس میں دونوں طرف کچھ نہ کچھ ٹھیک لگ رہا ہو، دونوں طرف کچھ نہ کچھ غلط لگ رہا ہو، جہاں بالکل ایبسلیوٹ ٹرمز میں سوچنا ممکن نہ ہو۔ بحث کریں گے، آپ دلائل دیں گے، تبھی آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کی جو اہلیت ہے اس میں تحریک پیدا ہوگی اور وہ بہتر سے بہتر ہوگی۔ واک اراؤنڈ دا نیبرہڈ اینڈ گو ٹو دا پلیسز آف انٹرسٹ ایون ود ان دا اسکول۔ یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے محترم ٹیچر۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کلاس 1-2 میں فرض کریں کوئی چیپٹر ہے پلانٹس پر۔ کیا کوئی ایسا اسکول دنیا میں ہو سکتا ہے جہاں ایک بھی پلانٹ نہ ہو؟ تو لے جائیں نا بچوں کو ذرا کسی کیاری کے پاس اور ان کو دکھائیں، اور سوچ کر جائیں کہ آپ کیسے دکھائیں گے کہ یہ پودا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کے لیوز کیا ہیں، اس کی برانچز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جو چیزیں آپ کی پہنچ میں ہیں وہاں تک تو ان کو لے جا کے دکھا دیں، ٹرپ کروا دیں ان کا۔ بے شمار چیزیں ہیں ایسی جو ان کو آپ فزیکلی دکھا سکتے ہیں۔
Then plan and prepare your lessons well. یہ بات ایسی ہے کہ اس کا شاید تذکرہ اس کے علاوہ بھی ہوگا، بلکہ ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ لیسن پلان پر ہی ہوگا کہ آپ لیسن پلان کیوں بنائیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور کیسے بنائیں. ہم اس میں وہ پرفارما بھی آپ کو دکھائیں گے جو سنو مین پبلشرز نے بنایا ہے، جس پر آپ اپنا لیسن پلان کر کے جا سکتے ہیں. پلان کر کے جائیں آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کروانی ہیں بچوں سے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میک شیور that your personal competence builds the students' civic competence. ان کو بہتر شہری بننے میں آپ نے سوشل سٹڈیز پڑھانے کے ذریعے مدد کرنی ہے. اب کیا میں یہ بھی کہوں کہ آپ کو خود بھی بہتر شہری بننے کی کوشش کرنی ہے، اور ظاہر ہے بہتر شہری بننے میں آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ پھر آپ بچوں کو بھی کروائیں گے. بچوں کو نہ صرف اپنا علم آپ منتقل کریں گے بلکہ آپ اپنا تجربہ بھی ان کو منتقل کریں گے. تھینک یو آنریبل ٹیچر اینڈ اللہ حافظ till a session on lesson planning and social studies. Thank you very much.